अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। हुआ ये कि उस दिन जब हड़प्पा पहुँचा और प्लान ये था कि सुबह उठ के जो है वो विज़िट करना है म्यूज़ियम का और वहाँ का साइट्स का। लेकिन जैसे ही सुबह उठा तो एहसास हुआ कि नहीं, रात ठंड जो है वो काफ़ी लग गई है, उसकी वजह से टेम्परेचर हो गया, जिसकी वजह से बीमार हो गया और 2-3 दिन जो है मैं प्रोग्राम नहीं कर सका। खैर वापस तो मैं वहाँ से आ गया था, लेकिन प्रोग्राम ना कर सका कि तबीयत बहुत ख़राब थी। तो आई तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैंने सोचा कि जो है वो आज आप लोगों को हड़प्पा की तारीख़ के बारे में कुछ बताया जाए। हड़प्पा क्या था, कैसे था, किस तरह से दरियाफ़त हुआ। तो कुछ इस तरह से है कि हड़प्पा जो है ये गालिबन मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप वहाँ पे हड़प्पा म्यूज़ियम में जाके देखें तो वो बताते हैं कि 3500 बीसी से लेके 1500 बीसी कबल मसीह के दौरान जो है ये शहर आबाद था। पाकिस्तान में 2 बड़े शहर उस दौर के आबाद हुए। इसको वादी सिंध की तहज़ीब, पुरानी तहज़ीब जो है उनकी अक्कासी करते हैं ये दोनों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और हड़प्पा बेसिकली आज तो खंडरात के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत में शायद ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ पे विज़िट करें और वहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आजकल रोज़मर्रा की अशिया में जो चीज़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, अशिया यूज़ करते हैं, ये उस वक्त भी वो लोग इस्तेमाल करते थे। अगर हम वहाँ की जो है वो बाक़ियात जो वहाँ से मिली हैं, दरियाफ़त हुई हैं, वो देखें, उनमें मिट्टी से बनाए हुए घड़े भी हैं, उसमें पत्थर की बनी हुई मोहरें भी हैं, उसमें पत्थर और ईंटों के बने हुए हथियार भी हैं, लकड़ी के बने हुए हथियार भी हैं, दांतों के बने हुए हथियार भी हैं। ख़वातीन जो है वो अपना मेकअप जो कि आजकल जिस तरह किया जाता है, उस दौर की ख़वातीन भी जो है वो अपना मेकअप करती थी प्रॉपर, उसकी अशिया जो है वहाँ से बरामद हुई है। उसके अलावा वो लोग भी प्रॉपर जो है वो दफनाया करते थे अपने मूर्तों को, जिस तरह के आजकल हम मुसलमान जिस तरह दफनाते हैं। आज से 3500 यानी 5000 साल कबल भी वो लोग जो हैं वो अपने मूर्तों को जो है वो दफनाया करते थे, क्योंकि लोग इतने सिविलाइज थे। वो इन लोगों को इतना उन्होंने जो है अपनी चीज़ों को मैनेज किया हुआ था, और बाकायदा उनके घर, उनका अगर इस शहर का अगर आप साइट का जाकर मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वो साइट है। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि प्रॉपर उन्होंने प्लानिंग के साथ पूरा एक शहर अपना जो है या गांव जो था वो बसाया हुआ था, जिसमें बाकायदा गलियाँ थी, अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए अलहदा गोदाम बने हुए थे, कब्रिस्तान के लिए उन्होंने अलहदा जगह रखी हुई थी। खैर हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हड़प्पा की जो तारीख़ है थोड़ा सा उसके बारे में। ये शहर कई हज़ार साल तक जो है वो इसी तरह जो है वो दफन रहा, इसका किसी के बारे में पता नहीं चला। सबसे पहले सर एक थे जनरल उनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, अभी आता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये उन्होंने दरियाफ़त किया था और ग़ालिबन 1800 समथिंग की बात है, और उस वक्त उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, लेकिन उस वक्त इतना जो है इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और ना ही इसकी जो है खुदाई वगैरह शुरू की गई, जिसकी वजह से मुकामी लोगों ने जो है यहाँ से कई ईंटें निकाल के अपने घर वगैरह जो है उन कीमती ईंटों से बनाए भी। यहाँ पे खुदाइयों का जो बाकायदा आगाज़ हुआ वो 1920 में हुआ, और जब 1920 में जो है ये आगाज़ हुआ तो दुनिया के जो नक्शा है, जो मैप है, उस पर जो है हड़प्पा के नाम से एक जो इलाका दरियाफ़त हुआ, और उसे हड़प्पियन तहज़ीब या हड़प्पियन सिविलाइजेशन का जो है वो नाम दिया गया। हड़प्पा के जो खंडरात हैं ये साहिवाल शहर से 27 किलोमीटर शुमाल जनूब में वाक़ हैं, और ये हड़प्पा रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर शुमाल की तरफ शेरशाह सूरी रोड, आपको उस दिन मैंने बताया था, बल्कि दिखाया भी था, उस रोड पे हमने ट्रैवल किया था, उस रोड पे वाक़ है। और इन खंडरात का कुल रकबा तकरीबन 130 एकड़ है। अब हड़प्पा की
کو جب کھدائی کی گئی تو اس میں سے جو چیزیں جو برآمد ہوئیں ان میں جو اشیاء ہیں وہ پتھر کی اشیاء بھی ہیں، جن میں پتھر سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، جن میں دستی کلہاڑے ہیں، ہل ہے، بلیڈ ہے، چوڑے پتلے دار چاقوؤں کے پھل ہیں، اور جو سب سے زیادہ لمبا جو چاقو یہاں سے دریافت اس کا جو پھل ہے وہ تقریباً 15 انچ لمبا ہے۔ یہاں سے برآمد ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ کوٹ ڈیجی اور موہنجو داڑو سے برآمد ہونے والی اشیاء سے مطابقت رکھتی ہیں کہ آلموسٹ ان جیسی ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ ان تمام لوگوں کا رہن سہن جو ہے وہ آلموسٹ ایک جیسا ہی تھا، لیکن ایک خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو گھر بنے ہوئے ملے ہیں، جو دریافت ہوئے ہیں، وہ سب پکی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ہڑپا میں ہی تھا کہ پکی اینٹیں استعمال ہوئی تھی۔ یہ کسی اور تہذیب میں، آپ کسی بھی تہذیب اور کا مطالعہ کر لیں گے تو وہاں پہ پکی جو اینٹیں ہیں وہ دریافت نہیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ یہاں کے میوزیم کا وزٹ کرنا چاہیں گے تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ 2 انسانی ڈھانچے بھی ہیں، ایک عورت کا ہے اور ایک مرد کا ہے، جو کہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو باقاعدہ دفناتے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان آثار اور باقیات میں سے تانبے اور کانسی کی اشیاء بھی ملی ہیں۔ پھر ان لوگوں کو مجسمہ سازی کا فن بھی آتا تھا، وہاں سے پتھر کے بنے ہوئے مجسمے جو ہیں، مٹی کے بنے ہوئے مجسمے وہ بھی ملے ہیں۔ منکوں کے ہار جو کہ گلے میں ڈالے جاتے ہیں، جو خواتین استعمال کرتی تھی، وہ، اس کے علاوہ مورتیوں کے گلوں میں ڈالنے کے لیے بھی مورتیاں بھی یہاں سے کافی برآمد ہوئیں، کیونکہ یہ شاید جو ہے عبادت بھی جو ہے وہ مورتیوں کی ہی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بتایا، یہاں سے جو ہے وہ مہریں بھی برآمد ہوئیں، جن پہ مختلف تصویریں بنی ہوئی ہیں، کسی پہ گھوڑا ہے، کسی پہ گینڈا ہے، بعض مہروں پر تو انسانی تصاویر بھی بنی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو زیورات کا بتایا، تو یہاں سے آپ کو جو زیورات برآمد ہوئے ان میں سونا، چاندی، قیمتی پتھر، تانبا، کانسی، سیپ اور مٹی کے بنے ہوئے زیورات، نتھ، ناک میں جو پہننے والی نتھ ہوتی ہے، بازو کی چوڑیاں، انگوٹھیوں کے نمونے، یہ ساری چیزیں یہاں سے جو ہے وہ ملی۔ اور اگر آپ لوگ میوزیم کا وزٹ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ نظر بھی آئیں گی۔ میری کوشش تھی کہ میں آپ کو دکھاؤں میوزیم کے اندر لے جا کے، لیکن جب میں وہاں پہ گیا تو پتہ چلا کہ میوزیم کے اندر جو ہے وہ کیمرہ لے کے جانا الاؤڈ نہیں ہے۔ میں نے کچھ تصویریں بنائی ہیں، میں ویڈیو کے اینڈ میں جو ہے وہ اٹیچ کروں گا، امید ہے کہ وہ کافی ہیلپ فل ہوگی آپ لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ برتنوں کا استعمال پراپر ان کے ہاں ہوتا تھا، جیسے اب ہم کرتے ہیں، پلیٹیں، پانی کے گلاس، یہ ساری چیزیں اس وقت وہ لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں سے بچوں کے کھلونے بھی ملے، اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ جا کے میوزیم میں تو آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے۔ اور اگر اندازہ لگایا جائے تو گلی ڈنڈا، شطرنج، آپو ٹاپو، بارہ گوٹی، لوڈو اور پٹھو گرم یہ اس وقت کے کھیل تھے جو اس وقت کے بچے کھیلا کرتے تھے۔ ایسے 5000 سال قبل کی میں بات کر رہا ہوں، جبکہ آج سے اگر ہم 20 سال پہلے کی بات کریں تو، بلکہ آج کی بھی اگر ہم بات کریں تو ہمارے دیہات میں، ہمارے گلی محلوں میں یہی کھیل ہی کھیلا جاتا ہے۔ ہڑپا کے قدیم جو قبرستان ہے جن کی کھدائی کی گئی، تو ان سے جو ملنے والی چیزیں ان میں ظروف آپ کہہ لیں وہ ملے، جن پر مور، چڑیا، بیل، مچھلیاں اور دوسرے نقش نگار بنائے گئے ہوئے ہیں۔ قبرستان، یہاں پہ قبرستان ہے، اس کا قبرستان کا نام ہے R38۔ یہ قبرستان جو ہے ہڑپا کے جو باشندے تھے، رہنے والے باشندے، یہ ان کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا زمانہ غالباً 2500 قبل مسیح سے لے کے 1800 قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے، اندازہ یہ ہے۔ یہ قبرستان محدود علاقے میں ایک ٹیلے پر شرک نگر واقع ہے، اور قبریں ایک دوسرے کے اوپر کھودی گئی ہیں۔ ہڑپا کے لوگ اپنے مردوں کو آج کل کی طرح ہی مسلمانوں کی طرح دفن کرتے تھے، اور ساتھ ہی روزمرہ کی استعمال کی اشیاء اور آرائش و زیبائش کا سامان جو ہے وہ بھی ساتھ دفن کیا کرتے تھے۔ شاید ان لوگوں کا عقیدہ کچھ اس قسم کا تھا کہ بندہ جو ہے وہ قبر میں اٹھ کے بیٹھ کے جو ہے یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہوگا۔ وہاں پہ ایک اور قبرستان ہے، اس کو قبرستان ایچ کہتے ہیں، اور یہ قبرستان ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہاں کے لوگوں کو تباہ و برباد کیا اور شہر کو برباد کرنے کا جو ہے وجوہات بنے، اور وہ شک یہ کیا جاتا ہے کہ یہ آریہ نسل کے لوگ تھے
جو یہاں پہ آئے آ کے ان لوگوں سے ہڑپا والوں سے جو ہے وہ انہوں نے جنگیں لڑی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ خود بھی جو ہے، لیکن ان کا دفنانے کا طریقہ اور تھا۔ ان کا طریقہ کار جو دریافت ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ پہلے اپنے مردوں کو جو ہے کسی ویران جگہ پہ چھوڑ جاتے تھے، جہاں پہ لوگ جو ہے جانور وغیرہ جب ان کا گوشت وغیرہ نوچ لیتے تھے تو یہ اس کے بعد ان کی ہڈیاں اکٹھی کر کے لا کے مٹی کے برتن میں ڈال کے اور اس کے بعد ان کو قبر میں جو ہے وہ دفن کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹیلہ ہے جس کو ٹیلہ ای بی کہتے ہیں، یہ قبرستان ایچ کے شمال میں ہے۔ اس ٹیلہ کی کھدائی کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے باسیوں کی طرز تعمیر ہے۔ یہ جگہ اس عہد کے لوگوں کا رہائشی علاقہ تھا، اور یہاں پر کی جانے والی کھدائیوں سے ان لوگوں کے فن تعمیر کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں۔ ان کھدائی شدہ آثار میں ایک بڑی دیوار، چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک دوہرا کنواں اور اس کے ارد گرد بنائے گئے غسل خانے، باتھ روم جو ہے وہ دریافت ہو چکے ہیں۔ معاف کیجیے گا، آپ کو بتایا کہ طبیعت خراب تھی تو اور جس طرح لوگ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے، آپ کوئی بھی علاقہ دیکھیں جو پرانی ریاست ہے تو اس کے ارد گرد ایک یا پرانا شہر ہوتا تھا، فصیل بنائی جاتی تھی، اسی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے شہر کے ارد گرد ایک فصیل جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی اپنی حفاظت کے لیے، اور اس کی موٹائی جو ہے وہ تقریباً 45 فٹ تھی، اور جیسے جیسے اوپر جاتے تھے اس کی موٹائی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی تھی۔ بتا رہا تھا کہ جو ہے وہ فصیل ہے اور اس کی اونچائی جو ہے وہ تقریباً 35 فٹ ہے، موٹائی اس کی 45 فٹ ہے، اور جیسے جیسے وہ اوپر جاتی ہے اس کی موٹائی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی دونوں سائڈوں پر پکی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور درمیان میں جو جگہ ہے اس کو کچی اینٹوں سے جو ہے مٹی سے بھرا گیا ہوا ہے اس فصیل کو بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ان کھنڈرات کے شمالی جانب جو ہے وہ دو رویہ گھروں کی قطاریں ہیں۔ ایک قطار میں 7 گھر ہیں اور دوسری میں 8 گھر ہیں۔ ہر گھر کی چاروں طرف گلیاں ہیں، اور ہر گھر ایک کمرے اور صحن پر مشتمل ہے۔ ہر گھر میں داخلے کا راستہ ترچھا اور خفیہ ہے تاکہ پردے کا انتظام جو ہے وہ رہ سکے، خواتین کی جو ہے بے پردگی نہ ہو۔ آپ یہ باتیں سوچیں کہ یہ چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں جو کہ ہمارے اسلام نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں۔ گھروں کے شمالی جانب جو ہے وہ چبوتروں کی قطاریں ہیں، پختہ اینٹوں کے درمیان خالی جگہ جن میں لکڑی کی اوکھلیاں بنائی ہوئی تھیں، جن میں گندم اور جو وغیرہ کو یہ صاف کیا کرتے تھے۔ غلہ گودام یا اناج گھر عمارت کی 2 قطاریں کھدائی کے درمیان دریافت ہوئیں، جن کے اندر غلہ گوداموں کا ایک سلسلہ ہے۔ زمین سے اوپر 4 فٹ چبوترے مٹی سے بنائے گئے تھے، اور اس کے اوپر یہ گودام دو گودام واقع ہیں۔ ہر گودام کا سائز 20x50 فٹ ہے۔ اس طرح 6 گوداموں پر مشتمل 2 قطاریں برابر بنائی گئی ہیں۔ یہ اناج گھر دریائے راوی کے کنارے واقع تھا اور دروازہ دریا کی جانب تھا۔ اس طرح دیہاتوں سے گندم اکٹھی کر کے دریا کے راستے گودام تک لائی جاتی تھی، اور اسی راستے سے دوسرے اگر کسی اور جگہ پہ، کیونکہ ان لوگوں کا جو بیسک کاروبار تھا وہ زراعت اور تجارت تھی، تو پھر اسی راستے سے یہ جو ہے اناج جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں بھیجا یا منتقل یا بیچا جاتا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے شہری منصوبہ بندی کے حوالے سے ان کی جو ہے منصوبہ بندی بہت بہتر تھی۔ ان لوگوں کے رسم و رواج، کاریگری، فن اور فنون لطیفہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ذہن کی عکاسی کرتی تھی کہ یہ لوگ کتنے ذہین تھے، کس طرح ان کو جو ہے وہ ان چیزوں کی سمجھ تھی۔ ہاں، میں اس وقت بتا رہا تھا آپ کو، میرے ذہن میں اس وقت جنرل صاحب کا نام نہیں تھا آ رہا۔ ان جنرل صاحب کا نام تھا جنرل الیگزینڈر کنگھم، جنہوں نے جو ہے یہ رپورٹ سب سے پہلے پیش کی تھی کہ یہاں پہ کوئی ایک شہر ہے رہا، پرانی تہذیب رہی ہے، تو اگر کھدائیاں کی جائیں تو دریافت ہو جائے گا۔ وہ ایک جغرافیہ دان بھی تھے اور ایک ماہر آثار قدیمہ بھی تھے، مگر اس وقت کی حکومت نے جو ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ غالباً 1832 کی بات ہے جب انہوں نے اپنی یہ رپورٹ دی تھی،
اور کھدائی جو ہے وہ یہاں پہ 1920 میں شروع ہوئی، یعنی کہ اس کے 100 سال بعد جو ہے یہ کھدائی شروع ہوئی تھی، اور اس دوران جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے یہاں سے اینٹیں شینٹیں نکال کے اپنے جو ہے گھر بھی جو ہے وہ ان اینٹوں سے بنا لیے تھے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہڑپا کے بارے میں، ہڑپا کی تاریخ کے بارے میں۔ اب اس ویڈیو کے اینڈ میں کچھ تصویریں وغیرہ بھی اٹیچ کروں گا جو کہ وہاں پہ میوزیم کے اندر کی رکھی ہوئی چیزوں کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہاں پہ وزٹ کریں گے اور آپ خود بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ کو جو ہے ہسٹری سے کوئی دلچسپی ہے، یا اگر آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے، کیونکہ شاید بچوں کے کورس میں بھی جو ہے ہڑپا کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے، تو ان کی سمجھنے کے لیے بھی جو ہے اس میں بڑی آسانیاں ہوں گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سیاست اور تاریخ کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا جو ہے اختتام کیسے ہوا، یا ان کا زوال جو ہے وہ کیسے ہوا۔ اس کے بارے میں مورخین یا ماہرین آرکیالوجسٹ یا آثار قدیمہ کے جو ماہر ہیں انہوں نے مختلف جو ہے وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہڑپا کی تجارت زراعت پیشہ لوگوں کو وسطی ایشیا سے آنے والے جو آریہ نسل کے جنگجو تھے انہوں نے تباہ کیا۔ بعض مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی وبائی بیماری کی وجہ سے جو ہے، اور سیلاب اور موسمی سختیوں کی وجہ سے جو ہے یہ اس دنیا سے جو ہے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ہڑپا کے لوگوں کی کیونکہ ضروریات زندگی کا زیادہ انحصار دریا پر تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ جب دریا نے اپنا رخ تبدیل کیا تو ان لوگوں کی تجارت کو بھی جو ہے وہ زوال آنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ صفحہ ہستی سے نشان مٹ گیا۔ اب تھوڑا سا جو ہے وہ اس تہذیب کی جو ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جنوبی ایشیا کی یہ پہلی تہذیب ہے جو کہ دنیا میں ہڑپا یا وادی سندھ کے نام سے موسوم ہے۔ سندھ سویلائزیشن، انڈس ویلی سویلائزیشن اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اس کی نمائندگی پاکستان میں دو بڑے شہر ہڑپا اور موہنجو داڑو کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 5000 سال قبل یہ تہذیب دریائے سندھ اور اس کے معاون دریائے ہاکڑا جو کہ چولستان سے اس وقت گزرا کرتا تھا، اس کے ارد گرد اس کے کناروں پہ جو ہے یہ تہذیب رہی ہے، اور اس تہذیب کا رقبہ تقریباً 4.25 لاکھ ایکڑ تھا، جو کہ کوہ ہمالیہ کے دامن سے شروع ہوتا تھا اور بحیرہ عرب کے ساحل تک پھیلا ہوا تھا۔ اب تک اس تہذیب کے تقریباً 400 سے زیادہ مقامات جو ہے وہ ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیے ہیں، اور ابھی اور بھی مل رہے ہیں، ابھی اور بھی جگہ پہ کھدائیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ میں بھی گیا ہوا تھا، جب دوستوں سے ملاقات ہوئی وہاں پہ جو آفیسرز ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ابھی کچھ اور جگہ پہ بھی، نئی جگہوں پہ بھی جو ہے ہم نے کھدائیاں وغیرہ شروع کر رہے ہیں۔ زمانہ کے لحاظ سے یہ قدیم مصری تہذیب اور موسوپاٹیا یعنی عراق کی جو تہذیب ہے اس کے ہم اثر ہے، اس کے برابر میں ہے۔